अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट करेंगे और जैसे लास्ट टाइम हमने जो लास्ट लेसन था उसमें हमने हज़रत ज़करिया के बारे में पढ़ा और जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उनको बशारत दी थी, याहिया की खुशखबरी दी और बताया कि हज़रत याहिया कैसे होंगे और उस पर हज़रत ज़करिया का सवाल कि मुझे कैसे बेटा हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जो बीवी है वो भी बांझ है। इस पर अल्लाह ताला ने कहा था कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। उसके बाद उन्होंने एक निशानी मांगी तो उन्होंने कहा कि निशानी तुम्हारी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात ना कर सकोगे और साथ ही अल्लाह ताला ने उनको 2 चीज़ों का हुक्म दिया कि अल्लाह का, अपने रब का ज़िक्र करो बहुत ज़्यादा और तस्बीह बयान करो सुबह शाम। ये 2 चीज़ें उन्होंने कहा करने को। और इसके बाद आज के लेसन में इंशाल्लाह हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो फ़रिश्ते खुशखबरी देंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 आयतें हैं जो कि व इज़ क़ालतिल मलाइका से शुरू हो रही हैं। व इज़ क़ालतिल मलाइका, एक दफ़ा व इज़ है और एक दफ़ा इज़ है। व इज़ क़ालतिल मलाइका, और फिर याद करो जब। हम हमेशा कहते हैं कि इज़ का मतलब उज़कुर के मानों में होता है कि और याद करो जब, और याद करो जब क़ालतिल मलाइका, तो क़ालत था, मलाइका के ता मरबूता की वजह से हम इसको मुअन्नस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए क़ाला की बजाय क़ालत आया। और ता के नीचे ज़ेर इसलिए आया क्योंकि अल मलाइका जो है वो हमज़तुल वस्ल से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद भी लाम के ऊपर सुकून था, तो इल्तक़ाए साकिनीन के रूल की वजह से यहाँ पे ता के नीचे ज़ेर आ गई। क़ालतिल मलाइकातु, याद करो जब मलाइका ने कहा, यानी कि फ़रिश्ते ने कहा, या मरियम, ए मरियम, हज़रत मरियम को उनके नाम से पुकार के कहा, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफ़ा की। इस्तफ़ा का हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चुन लिया जाना, किसी को पिक कर लेना। तो बेशक अल्लाह ने चुन लिया की। अब ये देखिए की जो है, क्योंकि मुअन्नस से बात हो रही है ना, का तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी मुज़क्कर से बात करते हैं, तुम करके हम बात करते हैं। यहाँ पे चूँकि मरियम मुअन्नस हैं तो मुअन्नस से बात करने के लिए काफ के नीचे ज़ेर आया है। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी, और अल्लाह ताला ने तुझे पाक किया है, वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। तीसरी दफ़ा दोबारा से इस्तफ़ाकी आया, वस्तफ़ाकी, और तुम्हें चुन लिया, अला निसाइल आलमीन, तमाम जहानों की जो औरतें हैं उन पर तुझे चुन लिया, उन पर, यानी कि उन पर तुझे फजीलत दी। इस तरह से चुनना कि किसी को ख़ास करके चुनना जो होता है ना, उसको इस्तिफ़ा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने 3 बातें जो है हज़रत मरियम को फ़रिश्ते के ज़रिए से बताई कि जब फ़रिश्ते ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें पाक किया और तुम्हें तमाम जहान वाली औरतों के ऊपर फजीलत दी। तो ये 3 चीज़ें अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को पहले बताई, और ये 3 चीज़ें कहने के बाद हज़रत मरियम को कहा जा रहा है कि 3 काम करो। अब वो 3 काम चूँकि एक मुअन्नस को कहा जा रहा है तो हम एक फ़र्क देखेंगे, एक छोटी या भी आ रही है बीच में। या मरियम क़ुनूती लिरब्बिकी, ए मरियम, फर्मा बरदार हो जाओ अपने रब की। कुनूत से निकला है उक़नुती, यानी कि ए मरियम, और चूँकि हमज़तुल वस्ल है तो उसको जोड़ के पढ़ा जाएगा, या मरियम क़ुनूती लिरब्बिकी, ए मरियम, अपने रब की फर्मा बरदार हो जाओ। कुनूत कहते हैं आजिज़ी और इनकिसारी के साथ एक तसलसल में खड़े होने और सुकूत के साथ खड़े होने को कहा जाता है कुनूत। तो ये फर्मा बरदारी में जिसमें इज़्ज़ो इनकिसारी है और उसके साथ खड़े होने को कुनूत कहा जाता है। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि ए मरियम, अपने रब के लिए कुनूत, यानी कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ फर्मा बरदार हो जाओ, अपने रब की फर्मा बरदार हो जाओ। वस्जुदी दूसरा हुक्म है, और सजदा करो। वरकई मअर राकिईन, और रुकू करो राकिईन के साथ, यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो ये 3 फ़ेल अमर है, और ये फ़ेल अमर आ रहा है मुअन्नस को जब कहा जाता है ना, तो एक छोटी या के साथ आता है कि ए मरियम,
اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ایک کوشچن ہے کہ سجدہ پہلے کیوں آیا؟ کیونکہ یوزلی تو ہم نماز میں رکوع پہلے کرتے ہیں اور سجدہ بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ سجدہ کا ذکر پہلے اس لیے ہے کہ سجدہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سجدہ اللہ سے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ جو پوری نماز میں ہے، جس وقت انسان اپنا ماتھا زمین پہ رکھتا ہے اس وقت وہ سب سے قریب ہوتا ہے اللہ اپنے رب سے، تو اس کی امپورٹنس کی وجہ سے سجدے کا ذکر پہلے ہے۔ تو حضرت مریم کو بتایا گیا کہ تمہیں چن لیا گیا ہے، تمہیں پاک کر لیا گیا ہے، اور تمہیں تمام عالمین کی جو عورتیں ہیں ان پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مریم کو 3 باتوں کا حکم بھی دے دیا کہ فرما بردار ہو جاؤ اپنے رب کی، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پہ بات ختم کر کے یہ جو گرین رنگ کی ہائی لائٹ ہے نا، اس طرح کے جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا جملہ ہے جس کا نہ پیچھے سے اور نہ اگلے جملے سے کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے۔ آگے سے یہی سلسلہ اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس سے دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا کہ جب ملائکہ مزید حضرت مریم سے کچھ کہیں گے۔ بیچ میں اس طرح کا ایک جملہ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مریم کتنی امپورٹنٹ تھیں، تو اس کے لیے ایک دم سے ایک واقعہ بیان کرتے کرتے اچانک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یہ ذالک یعنی کہ یہ ساری باتیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ کس میں سے ہیں؟ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، یعنی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوئی تھیں، لیکن یہ وہ سب باتیں تھیں جو اہل کتاب اپنی کتابوں سے کے ذریعے سے اور اپنی ہسٹری کے تھرو جانتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سننا ایک طرح سے اس بات کی بھی تصدیق تھا کہ یہ کتاب اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان کی اپنی نہیں ہے، کیونکہ امی تھے اور انہوں نے کوئی بھی ان کے کوئی معلم ایسے نہیں تھے جو ان کو یہ ساری باتیں بتاتے ہوں۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو غیب کی خبروں میں سے ہیں، جو ہم تم پہ وحی کرتے ہیں۔ نوحیہ اسے ہم نے وحی کیا الیکا تم پر، یعنی کہ یہ سب باتیں غیب کی باتیں ہیں، تم وہاں پہ نہیں تھے جب سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور یہ دوبارہ سے وہ والی بات آ بھی گئی، وما کنت لدیہم، وما کنت اور نہیں تھے تم، لدیہم پاس ان کے، کن کے پاس؟ یعنی کہ یہ جو لوگ قرآن دازی کر رہے تھے، اگلا جو ورڈ آ رہا ہے نا، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلمیں۔ یہ جو ہے نا ایک طریقہ قلم ڈالنا، یہ قرآن دازی کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت مریم بہت ہی امپورٹنٹ تھیں، ان کی امپورٹنس کا بہت شروع میں ہی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اسپیشلی جتنے بھی ہیکل کے علماء تھے وہ سب لوگ چاہتے تھے کہ ہم حضرت مریم کی کفالت کریں، اور لیکن حضرت زکریا چونکہ ان کے خالو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی کفالت میں اس کو رکھوں حضرت مریم کو، تو اس پر وہ سب جھگڑنے لگے تھے، اور انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک قرآن دازی کی جائے، سب لوگ ایک نہر میں اپنی اپنی قلم پھینکیں گے، جو قلم بہہ جائیں گے وہ اس قرآن دازی سے مطلب نکل جائیں گے، اور جن کا قلم وہیں پہ پانی میں تیرتا رہے گا وہ جیت جائے گا۔ تو حضرت زکریا کا قلم جو ہے وہ تیرتا رہا اور باقی سارے قلم بہاؤ میں بہہ گئے، تو اس طرح سے حضرت زکریا کے ذمہ ان کی کفالت کی ذمہ داری آئی تھی۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، اور یہ واقعی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، ہم میں سے کوئی ایون جو اہل کتاب کے علماء تھے وہ بھی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ سب چیزیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، تم وہاں پہ نہیں تھے ان کے پاس، اذا یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے یکفلو کفالت کرتا ہے مریم کی۔ تو یہ اس چیز پہ جھگڑ رہے تھے وہ، اور اس چیز کی وجہ سے انہوں نے اپنی قلم جو ہے وہ ڈالے،
نہر میں ڈالے، اور یہ ایک قرآن دازی کا ذریعہ تھا۔ تو انہوں نے قرآن دازی کی جا رہی تھی کہ کون کفالت کرتا ہے مریم کی۔ اور پھر سے ایک وہی جملہ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور نہیں تھے تم ان کے پاس، اِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ لڑ رہے تھے۔ یختصمون، خا صاد میم خصم، ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا الد الخصام، سخت جھگڑالو، تو یہ بھی وہی ورڈ ہے، وہی روٹ ہے، اس سے اسی روٹ سے بنتا ہے یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، جھگڑنا۔ تو جب باتوں سے جھگڑا جاتا ہے نا، بات کر کے جھگڑا جاتا ہے، تو اس کو خصامہ، خاصی سواد میم کا روٹ ہے۔ تو جب وہ لڑ رہے تھے تو تم نہیں تھے وہاں پہ۔ کون تم نہیں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَمَا كُنْتَ لدیہم، ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ لڑ رہے تھے۔ تو یہ بیچ میں ایک جملہ، بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ آیا۔ کلام میں ہم اکثر یہ ایسے کرتے ہیں، بات ہم ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے اور بیچ میں ایک اور بات جو امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے وہ بیچ میں کر دی جاتی ہے، تاکہ اور مزید، جیسے حضرت مریم کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت مریم کی امپورٹنس بتانا تھی، تو بتایا گیا حضرت مریم چھوٹی سی عمر میں بھی بہت امپورٹنٹ تھیں۔ ان کو ان کی کفالت کی ذمہ داری لینے کے لیے لوگوں نے قرآن دازی ڈالی، جھگڑے، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا کہ کون کفالت کرے گا، تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ تمام چیزیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اس جملے کے بعد پھر سے وہی سلسلہ پھر سے جاری ہوا کہ وَإِذْ قَالَتْ سے جو شروع ہوا تھا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ سے شروع ہوا تھا، اب یہاں پہ واو نہیں ہے، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتے نے، یا مریم، اے مریم، پھر اس نے حضرت مریم کو ان کے نام سے پکارا ہے، یا مریم ان اللہ یبشرکی، دیکھیں نا پھر سے کی وادی کیونکہ مؤنث ہیں، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، یبشرو کی، تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بکلمت من، اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ اب یہ ہمیشہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، تو یہ جو کلمت من ہے نا، اس سے ہمارے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، کہ بے شک اللہ تمہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، اپنے کلمے میں سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اسمہ، اب یہ اسم کے نیچے الحمزہ، یہ حمزۃ الوصل ہے، زیر نہیں آ رہا، اگر میں شروع کروں گی تو اسم کر کے شروع کروں گی، لیکن جب ہم جوڑ کے پڑھیں گے تو اس کو پڑھا جائے گا من اسمہ، بکلمت من اسمہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام، پورا جو نام ہے، یہ میں نے اورنج میں ہائی لائٹ کیا ہے، المسیح عیسی بن مریم۔ المسیح جو ہے وہ ان کا لقب ہے، عیسیٰ ان کا نام ہے، اور ابن مریم جو ہے وہ ان کی کنیت ہے۔ کنیت کہتے ہیں جب ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ماں مطلب پیرنٹس کے ساتھ، نام کے ساتھ، تو چونکہ ان کے والد نہیں تھے، یوزلی ابن مطلب والد کا نام لیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کے کوئی والد نہیں تھے تو ان کی والدہ کا نام یہاں پہ آ رہا ہے ابن مریم۔ اور لقب کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور مسیح کو مسیح اس لیے بھی کہتے ہیں، بہت سارے میننگز ہیں مسیح کے، تو میم سین ہا مسح جو ہے ہاتھ پھیرنے کو کہا جاتا ہے، تو چونکہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ ہاتھ پھیر کے مادرزاد اندھے اور کوڑیوں کا علاج کر لیا کرتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ہی جو مسیح کا نام ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت سے بھی ہے نکلا کہ انہوں نے بہت ساری مسافت طے کیا تھا، انہوں نے اللہ کے پیغام کو ادھر ادھر پھیلانے کے لیے، وہ سیاحت کے معنوں میں بھی آتا ہے مسیح، اور بھی بہت سے میننگز ہیں مسیح کے، تو یہ ان کا لقب تھا المسیح عیسی بن مریم۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں۔ وجیہن، یہ ہے سب سے پہلی پراپرٹی، ان کے نام بتانے کے بعد سب سے جو پہلی پراپرٹی بتائی ہے وہ ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، واو جیم ہا، وجہ، جاہو جلال، یعنی کہ بہت روبدار پرسنالٹی ہوگی ان کی، وجیہن
یا اور مطلب خوبرو کے معنوں میں بھی آتا ہے، وجاہت وجیح کے معنوں میں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ بہت ہی جاہ و جلال والے ہوں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور وہ من المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوں گے، اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ایک ان کو کہا گیا۔ تو یہ دو پراپرٹیز پہلے آج ہم انہی کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیسن ہوگا اس میں ہم ان کی مزید پراپرٹیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگلا پورا پیج ہم اسی سلسلے میں حضرت عیسیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات انہیں دیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسنز میں پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ سے شروع ہوئی، یا مریمو کہہ کے فرشتے نے انہیں پکارا، اور 3 چیزیں پہلے کہا کہ بتائیں کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے، اور دوبارہ سے چننے کی بات آئی کہ تمہیں پورے جہان کی عورتوں پر چن لیا گیا ہے۔ اے مریم اب تم نے 3 کام کرنے ہیں، اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اور بیچ میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ تمام غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم تم پر وحی کرتے ہیں تمہاری طرف، وما کنت لدیہم، یہ پورا اس فریز کو اپنی زبان پہ چڑھا لیں کہ تم نہیں تھے ان کے پاس، نہیں تھے تم ان کے پاس، اذ یلقون، یہ تھوڑا سا ٹنگ ٹویسٹر ہے، یلقون اقلامہم، ڈال رہے تھے، لقی ہوتا ہے نا ملاقات کرنا، ڈالنا، آمنے سامنے آنا کے معنوں میں ہم نے پڑھا ہے لقی کا مطلب، تو یلقونا بھی اسی سے ہی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈالنا، اقلامہم، اپنے قلم کی جمع ہے اقلام، تو اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے کون کفالت کرتا ہے مریم کی، یعنی کہ کون ان کا گارڈین بنتا ہے، اس کے بارے میں اس کے لیے وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اور تم نہیں تھے ان کے پاس جب وہ جھگڑے تھے، اذ یختصمون۔ پھر دوبارہ سے یہ جو جملہ معترضہ ہے بیچ میں کہنے کے بعد دوبارہ سے اذ قالت الملائکہ سے بات شروع ہوئی، اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرکی، یہ جو کی کے جو گردان ہے نا، یہ بھی ہم بار بار آج پڑھ رہے ہیں کیونکہ حضرت مریم مؤنث کے طور پہ کاف زیر کی کے ساتھ تم بولا جاتا ہے، کا نہیں بولا جاتا، کی بولا جاتا ہے جب ہم مؤنث سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تمہیں، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اسمہ المسیح عیسی بن مریم، ان کا نام بتایا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، یہی ان کی 2 پراپرٹیز آج ہم پڑھیں گے، اگلے لیسن میں باقی پراپرٹیز کا دیکھیں گے کہ ان کی اور کیا کیا صفات تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے انٹروڈیوس کیا، اور بالکل جس طرح حضرت زکریا نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، بالکل ویسا ہی سوال حضرت مریم نے بھی کیا، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔